अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से सुबह बखैर. Yes, this is your host Sidra Naeem, and again, this is Rehan Foundation, and this interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत पुराने म्यूचुअल फ्रेंड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं. इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे टीचर भी हैं, आपको सिखा रहे होते हैं. बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मैं भी आती हूँ. मैंने उनसे सीखा कि कैसे जो है किस कंटेंट पे लाइव सेशन किया जा सकता है, आप अपनी स्किल्स को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोगों को बता सकते हैं कि आपकी स्किल कितनी परफेक्ट है. और इसके साथ साथ अगर हम इनकी इंट्रोडक्शन की तरफ आए तो काशिफ फ्लोर पॉलिश वाला इनका नाम है. और ये हमारे साथ बुरे वाला से हैं और ट्रैवलर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं. यूट्यूब पे इनका चैनल है, बहुत अच्छे तरीके से उसको रन कर रहे हैं, लोगों को स्किल सिखा रहे हैं. तो आइए मुलाकात करते हैं काशिफ सर से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी सर, परफेक्टली ऑल राइट. बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आपने मुझे टाइम दिया और हमारे इस लाइव सेशन में हमारे साथ स्क्रीन शेयर की. तो सर, मैं अपने और दूसरों के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना एक तारुफ करा दीजिए ताकि हम आपके बारे में मजीद जान सकें. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है कशिफ शहजाद खान है. मैं जनूबी पंजाब के एक गांव चक नंबर 485 भी बुरे वाला से ताल्लुक़ रखता हूँ. क्वालिफ़िकेशन जो है मेरी ग्रेजुएशन है. काम जो है वो मैं मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का करता हूँ. इस फील्ड में मुझे जो है वो 17 साल हो गए हैं. तो बस ये मेरा तारुफ है, और सोशल वर्कर हूँ, ये मेरा पैशन है. बहुत खूब सर, बहुत खूब. जानकर बहुत अच्छा लगा आपके बारे में और आपके पैशन के बारे में. तो सर, शुरुआत करते हैं लाइफ स्ट्रगल से कि ग्रेजुएशन के बाद इस तरफ आना, क्या घर में कोई और इस प्रोफेशन के साथ था, या किस वजह से आपने जो है वो ये फ्लोर पॉलिशिंग को एज ए पेशा, और उसके बाद बड़े जोशो खरोश के साथ आपने इसमें जो है वो काम किया. तो इसकी लॉजिक क्या थी? जो मेरा पैशन था या जो मेरा गोल था, वो था कि मैं जो है मज़ीद आगे पढ़ूँगा. मैं पीएचडी लेवल तक जाना चाहता था. कि मुझे शौक़ था हिस्ट्री का, तो मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में पीएचडी करना चाहता था. जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने देखा कोई ख़ास मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल. वो मुझे बोझ भी तस्वर कर रहे थे. तो मैंने कहा अब मुश्किल है स्टडी जो है कंटिन्यू रखना. जब फीसेस देने की बारी आती थी उनका रवैया बड़ा अजीब सा होता था. मैंने कहा मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं रखूँगा. अब वो फ्लोर पॉलिशिंग का काम करते थे. मैंने कहा मुझे जो है इन्हीं का काम जो है वो ज्वाइन करना चाहिए, बस पढ़ाई बहुत हो गई. तो काम शुरू करते हैं. तो वालिद साहब जो है 41 साल से इस फील्ड में है, और मैं तो पार्ट टाइम कर रहा था. 2010 में ग्रेजुएशन किया था, तो मैं 2003 में इंटर हो चुका था. जब मैं 8th ग्रेड में था ना, तो मैं पार्ट टाइम हो चुका था. काम मुझे आता था, मैं स्किल्ड था, मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस था मुझे. तो फिर मैंने 2010 में तो रेगुलर ही ज्वाइन कर लिया. तो शुरू के 1-2 साल मेरे लिए मुश्किल थे, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था. मुझ में वो थी, वो पढ़े लिखों वाली वो, हाँ यार ये मुसीबत है, तुम मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तुम्हें तो कोई जॉब शॉब करनी चाहिए, कहीं कोई किसी बैंक में, किसी किसी पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी में चले जाओ, कहीं भी कोई एग्जेक्टिव सीट हो जहाँ सुकून से बैठे रहो, एसी वाले रूम्स हो, और ऑफिसर बन जाओ कहीं ना कहीं. और फिर 1-2 साल तो यही रहा माइंडसेट, फिर ठीक हो गया.
اس میں زیادہ کردار جو ہے ٹھیک ہونے کا یا اس کام سے پیار ہونے کا وہ انٹرنیٹ ہے. جب میں نے اپنے کام کو سرچ کیا، پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا یہ دوسری دنیا میں بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. جب میں نے گوروں کا دیکھا نا کہ وہ بھی فلور پالشنگ کرتے ہیں، انہوں نے جینز پہنی ہوتی ہے، جوگر اتنے پیارے پیارے پہنے ہوتے ہیں، اتنے اچھے گلاسز لگائے ہوتے ہیں، اور بہت اچھی جینز پہنی ہوتی ہیں، اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایج بھی ان کی 45 بھی ہوتی ہے. یہ بھائی پوچھ رہے ہیں پالش والا مینس، پالش والا مینز ماربل فلور پالشنگ کا کام کرتا ہوں. تو پھر میں نے کہا یار یہ تو اتنے اتنے امیر لوگ، اور ان کے پاس گاڑیاں پراڈو جیسی، لینڈ کروزر جیسی، ان میں آ کے وہ کام کرتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے، اتنی بات بھی نہیں ہے. تو پھر مجھے بھی اس سے لگن ہو گئی بہت زیادہ. پھر میں اس کو سرچ کرتا گیا، اس کے میں ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتا گیا. ابراڈ کے کرتا تھا، پاکستان کے نہیں کرتا تھا. وہ ڈاؤن لوڈ کرتا کمپیوٹر میں. اس وقت میرے پاس تھا ڈائل اپ، PTCL ڈائل اپ. وہ بڑی مشکل سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر پاتا تھا. تصویریں ڈاؤن لوڈ کر لی. تو بس شروع تو ہو گیا تھا 2006 میں اس کام کو ڈھونڈنے انٹرنیٹ پر. تو 10 تک تو میں کافی ملکوں میں پہنچ چکا تھا. اٹلی میں نے یہ کام ڈھونڈ لیا تھا، فرانس میں ڈھونڈ لیا تھا، برطانیہ میں، امریکہ میں. تو پھر مجھے لگا کہ زبردست رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، مزے والا کام ہے، اور پیار ہوتا گیا اس کام سے. تو پھر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ آ گیا ہمارے پاس بھی. تو پھر تو اب ریچ بھی میری 200 کنٹریز میں تقریباً پہنچ چکی ہے. اب تو 300 GB ہارڈ ڈسک میں نے فلور پالشنگ کے ڈیٹا سے فل کر دی ہے. یعنی کہ ہزاروں لاکھوں ویڈیوز ہیں، اور لاکھوں تصویریں ہیں. میری بیوی تنگ پڑ جاتی تھی، یہ تم گھر بھی آتے ہو تو فلور پالشنگ اور انگریزوں سے باتیں کرتے رہتے ہو، پالشنگ کیا ہے، اس کام کو ادھر ہی چھوڑ کے آ گیا کرو، مجھ سے بھی بات کر لیا کرو. تو اس کو میں ٹائم بھی نہیں دے پاتا تھا. مجھے اس سے اتنی لگن ہوگی. پھر کچھ چائنیز ٹول وغیرہ ہوتے ہیں ہم جو اس میں استعمال کرتے ہیں پالشنگ میں. اب چائنیز سے رابطے ہو گئے، کوئی 150 چائنیز کمپنیاں کانٹیکٹ میں آ گئی، میں زیادہ بزی ہو گیا. مطلب میں 20 گھنٹے تک یہی فلور پالشنگ ہوتی. کبھی کوئی مووی بھی لگا لیا کرو، یہ ویڈیو لگا کے بیٹھے رہتے ہو اپنے، اس کام کو کیا دیکھنا تم نے. تو میوزک نہیں سنتا تھا، بس سارا پیشن بڑھتا گیا. تو پیار ہو گیا اس کام سے بس. تو اب وہ جاری و ساری ہے سفر. بڑی اچیومنٹس ملی ہیں، اور اس میں انٹرنیٹ کا بہت کردار ہے، فیس بک کا بہت کردار ہے. اور فیس بک نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے. میری نیٹ ورکنگ مضبوط ہوئی ہے، اور اس سے مجھے کام بھی ملے ہیں. فیس بک سے، یوٹیوب سے بھی مجھے بہت کام ملا ہے. زیادہ مجھے یوٹیوب سے ملا ہے کام، کانٹریکٹ وغیرہ. تو فیس بک سے میری نیٹ ورکنگ اچھی ہوگی، پروموشن ہو گئی ہے میری. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، کام کو پسند کرتے ہیں. اور بس یہ ایڈورٹائز بھی کرتا رہا ہوں اپنے آپ کو، اپنے کام کو. بس یہ ساری کہانی ہے، لیکن کردار سارا انٹرنیٹ کا ہے. یہ بتائیے آپ نے اپنا نام جو ہے وہ کاشف شہزاد سے کاشف پالش والا کیوں رکھا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ کاشف پالش والا رکھو؟ ہاں، پہلے میرا پروفائل نیم کاشف شہزاد خان ہی تھا. ریحان اللہ والا صاحب نے مجھے کہا کہ یار اپنا نام تبدیل کریں، آپ نا اس کے ساتھ پالش والا اٹیچ کریں تو یہ آپ کا برانڈ بھی ہو جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ کاشف کام کیا کرتا ہے. اور نام بھی تھوڑا یونیک ہو جائے گا، لوگوں کو سرچ کرنے میں بھی آسانی رہے گی. کہ آپ کسی کو کہیں کہ میری ID سرچ کرو تو ایزیلی ایسے کاشف شہزاد خان لکھیں گے تو کتنے آ جائیں گے. تو سرچ میں بھی ایزیلی آئے گا، اور جو ہے آپ کے نام کے ساتھ خود کی ایڈورٹیزمنٹ، آٹو ایڈورٹیزمنٹ ہے. تو یہ کریں. ریحان صاحب سے میں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں، یہ سارا انہی کا کردار ہے. ہاں، وہ مجھے ملے تھے رینڈم فیس بک پہ ہی. ایک ویڈیو تھا ان کا، صابر علی جو کچرا چننے والے ہیں، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ امریکہ چلے گئے تھے، پڑھنے کا شوق تھا اسے بڑا، اس کا انٹرویو کر رہے تھے. تو دیکھا، میں نے کہا یہ بندہ بڑا کام کا ہے، یہ کون ہے یہ ریحان اللہ والا.
تو اس کو میں نے سرچ کیا, مجھے وہ فیس بک پہ دیکھ رہا, میں پھر ان کی ٹائم لائن دیکھتا گیا, میں متاثر ہوتا گیا. پھر میں نے کہا ایسے یوٹیوب پہ تو دیکھتے ہیں, میں نے یوٹیوب میں لکھا تو ان کے کئی ویڈیو وہاں آ گئے, میں نے سارے ویڈیو واچ کرنا شروع کر دی. ہاں پھر میں ریحان صاحب کے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا گیا کیونکہ اسپیڈ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, ڈاؤن لوڈ کر لیتا تھا. میں نے کہا چلو بار بار دیکھیں گے, مجھے ان سے بھی عشق ہو گیا. تو پھر میں دیکھتا تھا کہ جو وہ کر رہے ہوتے تھے, بتا رہے ہوتے تھے, پھر میں وہ اپنے اس میں تبدیلیاں لاتا تھا, اپنے آپ میں, اپنے پروفائل میں, اپنے تھاٹس میں, وہ ان لرن ری لرن وہ ساری چیزیں. تو بس میں انہیں چیزوں جو وہ کہتے تھے وہ میں کرتا گیا. تو آئی تھنک مجھے وہ 2015-16 میں کہیں میں نے انہیں دیکھا تھا فیس بک پہ, مطلب 5 سال سے تو میں ان کو فالو کر رہا ہوں, 5 سال سے میں ان کو فالو ہی کرتا رہا بس. تو پھر بڑا مزہ آیا, چینج آیا بڑا. ان سے یہ بھی سیکھا کہ آمدنی کیسے بڑھائی جاتی ہے, اپنے آپ کو ایڈورٹائز کیسے کیا جاتا ہے, سو آن اپنی مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, نیٹ ورکنگ کیسے بنائی جاتی ہے, فارنر فرینڈز کیوں ایڈ کرنے چاہیے, ان کے کیا جو لفظ وہ بولتے تھے وہ میں امپلیمنٹ کرتا تھا. پھر مزہ آیا بڑا, ہر چیز ٹھیک ہو گئی. اور کاشف, آج یہ کاشف نہ ہوتا اگر, ہاں کیمرہ فیس کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. ویڈیوز, ہاں ان سے یہ بھی میں نے سیکھا کہ اپنے کام کے ویڈیوز بناؤ اور وہ پوسٹ کرو, لوگوں کو سکھاؤ جو آپ کو آتا ہے. اس چیز نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا, پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا مجھے کون سی چیز کوئی آتی ہے, پھر مجھے پتہ چلا کہ یار مجھے پالشنگ تو آتی ہے, تو میں اس کی ٹیوٹوریل بنا دیتا ہوں. تو وہ بنائے تو میں اب 55 کنٹریز میں پہنچ گیا, اور ایون اس کنٹری میں پہنچ گیا جس کا ہمارا ویزا ہی الاؤ نہیں ہے, اسرائیل. اور وہاں بھی لوگ مجھ سے کام سیکھ رہے ہیں. تو وہ بڑے متاثر ہیں, وہ کہتے ہیں کاشف اسرائیل میں کیونکہ یہی مشینری ہے, یہی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اسرائیلی دوست بھی ہیں, ان کو بھی وہ بھیجتا ہوں ویڈیوز. میں کہتا ہوں جیسا کام آپ کرتے ہیں ویسا ہم بھی کر رہے ہیں, آپ اتنے ماہر بھی نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں دنیا کے ٹیکنالوجی میں یا سائنسسٹ. تو آپ ہم پاکستانیوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. حالانکہ اسرائیلی بہت ذہین قوم ہے, بہت بڑی بزنس مین قوم ہے, اور سارے سائنسدان انہی سے ہیں. تو لیکن میں ان کو بھی سکھاتا ہوں. کیا بات ہے جی. تو دیکھنے اور سننے والوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جی یہ ہیں کاشف, اور یہ وہ کاشف ہیں جو ایک ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے لوگوں سے, اور 55 سے زیادہ ملکوں کے ٹیکنیشین جو پالشنگ اور باقی ٹیکنیکس میں ماہر ہیں ریلیٹڈ ٹو فلور, ان سب سے یہ اٹیچ ہے, سیکھتے سکھاتے ہیں ان کو, اور بڑا اچھا لائزول بنایا ہوا ہے. اور آپ کی وجہ سے, یعنی کاشف کی وجہ سے, بہت سارے لوگ پاکستان کو جاننے لگ پڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی پاکستان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ بتائیے کاشف کتنے سبسکرائبر ہیں اس وقت, اور چینل کو بنائے کتنا ٹائم ہو گیا؟ چینل کو بنائے 3 سال ہو گیا. تو سبسکرائبر جو ہیں وہ 2720 کے قریب ہیں, 20-25 2700 سے پلس ہے. تو مونیٹائز بھی ہو گیا ہے, لیکن میرا تو وہ نہیں تھا انٹینشن کوئی پیسے کمانے کا. میں تو نالج ڈلیور کر رہا تھا, میرا یہ پیشن تھا, اور مجھے اچھا بھی لگتا تھا. میرے کام کی ڈاکومنٹیشن بھی ہو رہی ہے, میرے کام کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو رہی ہے, اور لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. مجھے اچھے میسیجز آتے تھے امریکہ سے, افریقہ سے, نائجیریا وغیرہ, کینیا یہ علاقہ, اور مڈل ایسٹ, کویت وغیرہ, بحرین, سعودی عرب, یو اے ای, یہاں سے میسیجز مجھے آ رہے تھے واٹس ایپ پہ. انڈیا سے مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے, کام کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اس میں کافی ساری خواتین بھی انڈیا سے پوچھتی ہیں, کاشف یہ ہم نے آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں, مجھے یہ بتا دیں, میں نے گھر میں یہ کروانا ہے. پاکستان سے بھی کافی ساری خواتین بھی پوچھتی ہیں, مرد حضرات بھی پوچھتے ہیں, کاشف ہے یہ کیسے, مجھے ہیلپ کر کے اچھا لگتا ہے, گائیڈ کر کے اچھا لگتا ہے. میں ان کو کال کر کے گائیڈ کرتا ہوں, جو کوئی پوچھتا ہے میں رسپونڈ ضرور کرتا ہوں. میری ایک یہ عادت ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم میسج کرتے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کرتے, لیکن میں جب بھی میں میسج دیکھوں
میں رپلائی کرتا ہوں چاہے جو مرضی ہو جائے. ایون جب مجھے بخار ہوتا ہے میں تب بھی, مجھے 5 دن بخار رہا ہے, میں اس ٹائم میں بھی رپلائی کرتا رہا ہوں لوگوں کو, اور کالز پہ جواب دیتا رہا ہوں. میں خود کال بیک کر لیتا ہوں لوگوں کو. تو یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے گائیڈ کر کے, اس میں میرا ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو بس یہ کہانی ہے. کافی ساری لمبی, حالانکہ کچھ میرے فیلڈ سے تھوڑا الگ بھی چیزیں ہوتی ہیں, جو کہ ٹائل فکسنگ اور میسن کے شعبے میں آتی ہیں. تھوڑا تھوڑا مجھے ان کا بھی پتہ ہے. میں تو صرف اونلی پالشر ہوں, تو لیکن میں اس میں بھی گائیڈ کر دیتا ہوں. اب کوئی پوچھتا ہے خرچ کتنا آئے گا, میں تو میسن نہیں ہوں, میں تو صرف پالشر ہوں. میں پھر انسٹالیشن کا بھی ان کو خرچ وغیرہ نکال کے دے دیتا ہوں. کافی جگہ پہ کالز وغیرہ آتی ہیں, جو کوئی پوچھتا ہے, جتنا کہ مجھے پتا ہوتا ہے میں گائیڈ کر دیتا ہوں لوگوں کو. اچھا, یہاں ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے, مارخور قاضی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں ہاؤ یو بلٹ یور نیٹورکنگ. ویسے تو آپ اس کا جواب دے چکے ہیں, لیکن آپ تھوڑا مختصراً جو ہے وہ ان کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی. اگر فیس بک پہ ہم دیکھیں تو وہ تو میں نے نیٹورکنگ ساری انہی سے لی ہے, ریحان اللہ والا سے. انہی کے فرینڈز میں نے ایڈ کر دیے ہیں سارے. اب وہ تو کیونکہ لوگ انفرینڈ کرتے رہتے ہیں, وہ تو نئے ریپلیس کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے تو وہ وہی کھڑے رہتے ہیں نا. تو میرا زیادہ موسٹلی سرکل جو ہے ریحان کا ہی ہے. پھر کچھ لوگ میرے گاؤں سے ہیں اور کچھ میرے جاننے والے ہیں, وہ تھوڑا کم ہے. میرا زیادہ سرکل جو ہے, زیادہ نیٹ ورک جو ہے وہ ریحان سے ہے. تو ہاں, ایک دوسرا ہے, وہ اس کے لیے میں نے پالشنگ کے لیے الگ سے آئی ڈی بنا دی ہے. وہاں تو سارے میں نے اپنے فیلڈ کے ہی لوگ اکٹھے کر دیے. وہاں میں جو پالشنگ کا کام نہ کرتا ہوں اس کو ایڈ ہی نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں اور ہم کیسے کرتے ہیں, اور میں اپنی ٹیکنیکس ان تک شیئر کر سکوں اور وہ ان کی ٹیکنیکس سے ہم استفادہ کر سکیں. وہ اس پرپز کے لیے ایک الگ سے آئی ڈی بنا دی ہے. اس پہ بھی 4700 لوگ ہیں, اور اس پہ بھی تقریباً 4700 ہو چکے ہیں. تو وہاں میں نے سارے پالشنگ کے ریلیٹڈ لوگ ایڈ کر لیے, ماربل کے ریلیٹڈ ایڈ کر لیے ہیں ورلڈ وائڈ. پاکستانی تو بہت کم ہے پالش والے جو جن کی آئی ڈیز ہیں, لیکن ہیں صحیح کو 15-20, اور آل اوور دی. پھر واٹس ایپ گروپ بھی بنا دیا ہے ایک پاکستانیوں کا, فلور پالشرز کا. وہاں وہ اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں, جس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ آپس میں وہ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہیلپ بھی کرتا ہوں چیزیں. تو پوری دنیا سے بہت اچھا رسپانس آتا ہے. پاکستانی فلور پالشرز بھی کہتے ہیں کاشف یار امیزنگ ہو, تمہارے خیالات بھی امیزنگ ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ پلیٹ فارم بنا دی ہے. تو ہمارا جو ہے کافی ساری چیزیں ہم جو ہے کولیبوریشن کے تھرو سیکھ لیتے ہیں, اور چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں, دوست بن جاتے ہیں. چیزیں دوسرے شہروں سے منگوانی ہوتی ہیں, یہ فائدے ہو جاتے ہیں. بڑا مطلب فیلڈ جو ہے تو ہیلپنگ ہینڈز بن چکے ہیں. بس یہ میں کام کرتا ہوں, اور یہ ساری کرم فرمائیاں جو ہیں ریحان بھائی کی ہیں, انہی سے سیکھا. واٹس ایپ کے گروپس وغیرہ کا بھی وہ میں نے آئیڈیا, تو وہ بھی میں نے بنا دیا. میں نے کہا اچھا چلو, گروپ چل رہا ہے 1-2 سال سے, موجے. اس طرح تو پھر آپ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, کچھ کو تھوڑا ایشو آتا ہوگا تو وہ وہاں گروپ میں مینج ہو جاتا ہوگا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی بھی جو اس وقت لائیو سیشن دیکھ رہا ہے اور اس نے پالشنگ اور اس کے علاوہ کوئی بھی اور انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو فلور لینی ہو, تو کیا وہ آپ کے گروپ میں ایڈ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا لنک اگر آپ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے بعد میں کمنٹ سیکشن میں, تو اس کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. اور اب یہ بتائیے, سر ریحان سے کبھی فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی کہیں؟ یہ میری ایک بڑی درینہ وش ہے, اور یہ میں مس کر چکا ہوں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں کراچی بحریہ میں تھا. ایک دن ملوں گا ضرور, چھوڑوں گا نہیں. میری ایک یہ عادت ہے, جس کام کے پیچھے پڑ جاؤں نا, پھر میں وہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہوگا. یہ بس جو نیت کر لی ہے نا وہ کر کے چھوڑنا ہے. اب ٹائم زون ٹائم پہ میں وہ فوکس نہیں کرتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ 5 دن 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال جتنے بھی لگیں, جو بنا لی ہے نا وش یا ٹارگٹ, اس کو اچیو کرنا ہے. میں ٹائم کو چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا, کیا ہو جائے گا. میں اتنا بے صبرا نہیں ہوں.
हाँ ये मैं करके छोड़ूंगा, मिस ऐसे कर चुका हूँ। जैसे कि कराची बैरिया जो है वो कराची से बाहर है बिल्कुल ही, और वहाँ कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होती कराची बैरिया के अंदर, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, कोई रिक्शा वगैरह का कोई तस्वर भी नहीं है, उबर करीम वगैरह भी वहाँ काम नहीं करती बिल्कुल भी। तो वहाँ मेरे पास कोई कन्वीनियंस नहीं थी, तो वो बैरिया है ही इतना बड़ा, मैं कहीं उसके आखिरी फेजों में काम कर रहा था। तो रेहान मैं वो स्टेटस वगैरह वो लगा रहा था, पोस्ट वगैरह, रेहान साहब ने पढ़ी थी, उन्होंने कहा आप कराची बैरिया में, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप मेरे घर आए, खाना खाएं मेरे साथ और गपशप करते हैं। मैं उनके साथ मैंने टाइम एडजस्टमेंट कर ली। अब जिस ठेकेदार से मैंने पैसे लेने थे उसने मुझे 7 बजे की हमारी मीटिंग फिक्स हो गई, अब वो लेट आया। मुझे था कि वो हैदराबाद हाईवे है जो कराची को जा रहा है, तो मैंने कहा था भाई चलो आ जाएगा ठेकेदार तो बाइक वगैरह पे मुझे चलो पैसे भी दे देगा और मुझे वो ऑन ड्रॉप कर देगा रोड पे, तो फिर तो वहां से तो हर चीज ही मिल जाती है। तो वो आया नहीं और मैं वो टारगेट मिस कर वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर गया। कोई बात नहीं, मैं फिर भी परेशान थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक है, मैं छोड़ना नहीं है, रेहान भाई को मिलूंगा जरूर। जी बिल्कुल जरूर, और आप जरूर मिलिएगा और छोड़िएगा मत। वो इस बात पे और खुश हो जाएंगे कि काशिफ कह रहे हैं कि जी मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहता, मुझे जिंदगी में कभी भी कहीं भी मिलना है। अच्छा तो ये बताइए कि कभी इतने कनेक्शन, इतने नेटवर्किंग के बाद कभी किसी बाहर वाले मुल्क में जाने का इत्तेफाक हुआ? हाँ 2 बार गया हूँ मुत्तहिदा अरब अमारात में, एक बार 2017 में और एक बार 2018 में, 2 बार गया हूँ। तो बहुत मजा आया, ये भी एक बड़ा, और ये अपॉर्चुनिटी ये फेसबुक के थ्रू थी ये भी, और ये सारी स्पॉन्सर्ड थी, इसमें मेरा कोई खर्च नहीं आया था। वीज़ा उन्होंने दिया था, एयर टिकट्स आने जाने के उन्होंने दिए थे। तो वो मैं अपना काम की, रेहान भाई कहते थे अपने काम की तस्वीरें वगैरह और अपने काम के वीडियोस वगैरह पोस्ट किया करें, मैं करता रहा था। तो वहाँ एक टनशियन इटालियन था, तो वो काम देखता रहता था, उसने कहा कि इधर मेरे पास ये काम करोगे तो मैं आपके लिए वीज़ा भेजता हूँ। मैंने कहा जी भेजो, मैंने कहा चलो इसी बहाने सैर तो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वीज़ा भेज दिया पहली बार, 1 महीने का। तो रिटर्न टिकट भी, रिटर्न टिकट तो होता ही है। तो वहाँ गया, 1 महीने रहा। वहाँ वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वहाँ एक होटल है फ्रांस का, सोफिटेल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार से भी कहीं ऊपर ही होगा मेरे ख्याल है, वो तो बहुत कमाल होटल है डाउन टाउन में, जो दिल है दुबई का। तो उसमें मैं वो टाइल्स वगैरह सिरेमिक जो होती हैं उनकी फीलिंग की मैं रिपेयरिंग करता होता था। वहाँ बड़ा मजा होता था, इतना अच्छा एनवायरनमेंट अंदर होटल का, वहाँ का तो रेंट ही इतना ज्यादा है एक एक कमरे का, तो वो इतना एनवायरनमेंट एंजॉय किया। मैंने कहा आशीष तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, तुम तो फिर वहाँ बेड पे लेटा रहता था। पहले पहले दिन तो जाके ना, एंट्री हुआ तो जाके सीधा बेड पे ही लेट गया। मैंने कहा यहाँ यार सो के तो देखते हैं ना। बेड इतना वीआईपी, उसका मैट्रेस इतना वीआईपी, अंदर का एनवायरनमेंट, बिल्डिंग जो थी आई थिंक 42 थी या कितनी, पूरा दुबई नजर आ रहा था, इतने इतने शीशे ग्लासेस जो हैं वो, उसकी दीवारें तो एक साइड से है ही नहीं, सारा ग्लास की दीवारें हैं, पूरा दुबई नजर आ रहा था। वो व्यू देखा, घूमने वाले वो सोफे पड़े थे उन पे बैठा सुकून से। मैंने कहा पहले थोड़ा एंजॉय करते हैं एनवायरनमेंट को, फिर काम शुरू करते हैं। तो फिर उनके चैनल लगा दिए, मैंने कहा चलो इनका कल्चर वगैरह देखते हैं। अरेबिक चैनल ही थे सारे, मैं क्या, ये भी शौक था कि इनका देखते हैं ये अरब कौन होते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे खाते पीते हैं, बोलते कैसे हैं, तो ये भी शौक था। उनके वो लेटर रहा सुकून से, और वो उनके चैनल वगैरह देखता रहा। मैंने कहा क्योंकि अब रहना इनके दरमियान है, थोड़ा इनके बारे में पता तो होना चाहिए ना, ये कौन है, कैसी कैसी मखलूक है। तो वो, और
कलीन बड़े प्यारे लगे हुए थे, वाशरूम इतने फंटेस्टिक अमेजिंग, आप पाकिस्तान में उन वाशरूम्स का तस्वर भी नहीं कर सकते। तो आ, तो वो टाइल्स का काम शायद करता रहता था, एसी लगा होता था, सुकून से अपना काम किया 8 घंटे, शाम को फिर गाड़ियों में चले गए घर। बस वो महीना बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, मुझे ये बचत बुचत का मेरा था कोई नहीं, मेरी सैलरी उस वक्त भी बड़ी अच्छी थी, मुझे इंग्लिश आती थी, इसलिए मुझे सैलरी उन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी लगाई। और मेरे साथी जो हैं वो जेलस भी हो गए थे पाकिस्तानी मुझसे कि पहले दिन ही आया है। तो उस टाइम मेरी सैलरी आई थिंक 1600 दिरहम थी मे बी, और सेकंड टाइम तो मेरी शायद 1800 या 2000 दिरहम थी। तो हालांकि वहाँ लोग 1000 दिरहम पे काम कर रहे थे, और जो मुझसे सीनियर थे वो कोई 1500 1400, वो कहते यार हमें काम भी तुमसे ज्यादा आता है, हम इस कंपनी में पुराने भी हैं, हमारी 1400 है आपकी 1700 है, ये क्या मुसीबत। मैंने कहा भाई अरबाब की मर्जी, उसने मेरी सैलरी इतनी लगाई है, अब मुझे इंग्लिश आती है, वो मेरे काम से मुतासिर है, बस मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो मैं फिर बचत बुचत करता कोई नहीं था, मैं खा भी जाता था कभी। मैं सारा मेरा ये एक बचपन से मुझे प्रॉब्लम है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, और मुझे एक्सपेरिमेंट करने का भी बड़ा शौक है। सेकंड टाइम तो मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं, फर्स्ट टाइम तो 1 महीना था, जितना मिलता था खा पी जाता था, बस कुछ इंटरनेट में बंडल एक्टिवेट कर लिए, बस जितना मुझे मिलती थी वो ख़त्म हो जाती थी। हाँ, थोड़ी सी भाभीियों के लिए शॉपिंग कर ली, एंड पे वही बचा लिया था, मैंने कहा यार चलो घर के लिए कुछ लेके जाए, थोड़ी बीवी के लिए शॉपिंग कर ली थी। तो जो सेकंड टाइम था उसमें तो बहुत ही ज़्यादा खाया पिया, उसमें मैं देखता था वो बकाला वगैरह पे जाता था, सुपर स्टोर जो है इनके, सुपर मार्केट्स, तो मैं देखता था सेब पड़े हैं, कोई उसका वाशिंगटन के सेब हैं, कोई पोलैंड के पड़े हैं, और कुछ इटली के पड़े हैं, कुछ न्यूजीलैंड के सेब पड़े हैं। मैं एक दिन अमेरिकी सेब खाता था, दूसरे दिन इटली के, फिर मैं फ्रांस के, फिर न्यूजीलैंड के, फिर पोलैंड के। अब मैंने ये था कि मैंने कहा काशिफ यार जिंदगी तो एक ही बार मिली है, अल्लाह ताला ने ये फ्रूट तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, अब हम टेस्ट करते हैं कि अमेरिका के सेब कैसे होते हैं, न्यूजीलैंड के सेब कैसे होते हैं, पोलैंड के टेस्ट कैसा है, इटली का टेस्ट कैसा है। और फिर ये भी सोचता था यार काशिफ पहले तो पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिलते, और ना तुम्हें अमेरिका का वीज़ा इजीली मिलेगा, ना तुम्हें इटली का मिलेगा, ना फ्रांस का मिलेगा, और ना ही तुम्हारे इतने रिसोर्सेज है, तो तुम वहां जाके तो ये नहीं खा सकते, अमेरिका में जाके ना हो तुम्हारे पास 25-23 लाख है अब, और 25-23 लाख हो तब भी वीजा नहीं देते ये लोग। तो इतनी इनकी फीस है, तो अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो खाओ पियो आराम से। वो चेक करता रहता था, इसी तरह केले भी कभी किसी कंट्री के, कभी किसी कंट्री के, एक ये होती थी। मैंने कहा अल्लाह ने फल इंसान के लिए पैदा किए हैं, तो हर हर जमीन में अपनी तस्वीर है, हर हर मुल्क का अपना टेस्ट है, तो उसे मैं वो करूं। इंडिया का कभी खाता था चीजें, अंगूर वगैरह, कभी कहाँ की, बस ये मेरे शौक थे। तो मैं जाता था जब भी ना बकाला पे, तो तकरीबन इजीली मेरा बिल बन जाता था 100 दिरहम के करीब, यानी कि आई थिंक 40 रुपए का दिरहम होता था, 4000 बन गया। 4-5 हजार बिल मैं खाने पीने का बना के आ जाता था। हालांकि सैलरी सिर्फ मेरी 80 हजार थी, तो अगर तो 1,20,000 बनता है इस हिसाब से महीने का। फिर मैं कभी कभी बकाला जाना ही छोड़ देता, मैंने कहा काशिफ तुम्हारे पास टिकते तो है नहीं, तुम जाओगे तुम फिर 100 दिरहम खर्च करके आ जाओगे, तुम्हारे तो सैलरी 80 सॉरी 800 ये 80 हजार है तकरीबन, पाकिस्तानी 80 हजार। तो मेरा जो खर्च निकल रहा था वो 1,20,000 आ रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारा सैलरी से ज्यादा खर्चा है तुम्हारा, तो तुम यहाँ सरवाइव फिर कैसे करोगे। फिर मैं जाना मिस कर देता था बीच में से कुछ दिन। तो जैतून में खाता था, जैतून का फ्रूट भी, जैतून का ऑयल भी पीता था। वो भी मैं कभी तुर्की का, कभी सऊदी अरब का,
اور کبھی اسپین کا، کبھی اٹلی کا زیتون. تو بس مجھے یہ شوق تھے میرے، تو میں نے اپنے شوق پورے کیے. اور اینڈ پہ پھر شاپنگ کے لیے کچھ بچا لیے، بیوی کے لیے 1-2 بیگ بھر کے لایا، اور کچھ تھوڑا تھوڑا بھابھیوں کے لیے. بس مجھے یہ کہانی ہے، یہ میرے کام ہے بس. ہاں پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ بڑی ہی انٹرسٹنگ. پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ یار کاشف پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں تمہیں پولینڈ کا سیب بھی ملے، اٹلی کا سیب بھی ملے، امریکی سیب بھی ملے، نیوزی لینڈ کا سیب میں نے پاکستان میں دیکھا ہے. تو پھر میں نے کہا یار ادھر تو اتنی ورائٹی نہیں ہے، اتنی اپرچونٹی نہیں ہے، یہاں ہے فیسلٹی تو یہاں فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے زیادہ کرتا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا. اب تو کوئی بات نہیں، کمائی روزانہ کوئی نہیں ہونی. یہاں 3 مہینے آئے ہو، اگر 2,40,000 آئی تھنک بنتا ہے 3 مہینے کا. میں نے کہا 2,40,000 کھا بھی گیا تو کیا ہو جانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. خود ہی اپنے آپ پہ اسپینڈ کیا ہے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری زندگی کمائیاں کوئی نہیں کرنی، ہم نے جوڑ کے کرنے کیا ہے. کھا پی جو کوئی پتہ نہیں کب مر جائیں گے، بس ٹھیک ہے. اپنی خواہشیں تو نانا بس کنجوسی نہیں کرتا، جو مرضی ہو جائے، جتنے آ جائیں جیب میں ٹکتے نہیں ہیں. بس کھا جاتا ہوں، بس خرچ کر دیتا ہوں، چیزیں لے لیتا ہوں، بس یہ ہے. لیکن ایک بات ہے کاشف صاحب کہ آپ نے سر ریحان کے کہنے پر وہ جو اپنا لائف سٹائل چینج کیا، اپنے کام کی پوسٹ ویڈیوز لائف سیشنز کے لوگوں کو بتایا، اس نے آپ کی زندگی کیسے جو ہے وہ بدل دی. اور کتنے پراؤڈ کی بات ہے، کتنے ایک فخر کی بات ہے کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی پولینڈ جا کر وہاں کا سیب کھا سکے. تو قدرت نے آپ کو ایک چانس دیا، آپ دبئی گئے، آپ نے وہاں جا کر جو ہے وہ قدرت نے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں وہیں سجا دی، کیونکہ آپ میں وہ ابیلٹی تھی کہ آپ باقیوں سے مختلف تھے. میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہزاروں اور لاکھوں فلور پالشر ہوں گے، اور ساری زندگی اپنی جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں ایک چھوٹے سے قصبے، ایک چھوٹے سے علاقے یا چھوٹے سے گاؤں میں یا شہر اس میں کام کرتے کرتے، اور کبھی ان کی حیثیت یا کبھی ان کی جو ہے وہ اس میں یہی ہمت. آپ جی کا ٹیلی کر رہی ہے بات. میرے والد صاحب نے اپنے 41 سال اسی قصبے میں گزار دیے. ان کو اس قصبے کے علاوہ باہر کوئی جانتا نہیں ہے، اور ساری لائف انہوں نے ادھر ختم کر دی. 41 سال انہوں نے کام کیا اور ادھر ہی ختم ہو گیا. اور کاشف باہر بھی پہنچ گیا، اور پاکستان کے ایک کارنر سے گلگت بلتستان والی سائڈ سے لے کر کراچی تک کے دوست ہیں، سب جانتے ہیں، ہر جگہ سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. اور یہ ریحان بھائی کیا ہے، سارا کریڈٹ انہیں کو میں دیتا ہوں. ورنہ مجھے تو ایک محلے سے دوسرے محلے میں کوئی جانتا نہ ہوتا. میں نے اپنے آپ کو ڈیجیٹلی کیا ہے، تو اب مجھے اتنے پیارے میسیجز ملتے ہیں آزاد کشمیر سے. مطلب پاکستان کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک مجھے لوگ وہ ہر سٹی سے مجھے کالز آ رہی ہوتی ہیں، پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی. بہت خوب. آپ نے اپنی محنت کا، آپ نے اپنے اسکل یعنی اپنے ہنر کا اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا. بہت سارے لوگ آپ کو ابھی بھی بہت اچھے کمنٹس کر رہے ہیں یہاں، اور آپ سے انسپائر تھینک یو ہو بھائی. رہے ہیں. تو میں پھر سے یہی کہوں گی، آپ کو یاد دلواؤں گی کہ پلیز لائیو سیشن کے بعد آپ اپنے واٹس ایپ گروپ کا، اپنے اس پیج کا جو آپ نے فیس بک کا پیج سر ریحان کے کہنے پر بنایا ہے، جس میں بہت سارے آپ کے دوست ہیں جو پالشر ہیں، اور میں پھر آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس لائیو سیشن کے بعد جو لوگ پالشنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ پلیز ان کو بھی اس گروپ میں ایڈ کیجیے. میں بھی کچھ لوگ آپ کو ریفر کروں گی اس لائیو سیشن کے بعد، اور ہم اس گروپ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کاشف جیسے کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھ سکیں گے کاشف کے بعد، کیونکہ کاشف ان کے استاد بن جائیں گے اور کاشف کے بہت سارے اسٹوڈنٹ بن جائیں گے. کاشف جی، بہت خوشی ہو رہی ہے جان کر کہ آپ نے اپنے والد بزنس، اپنے والد کا ہنر پہلے اڈاپٹ کیا، اور پھر وہ 40 سال کا ان کا تجربہ، 7 سال کا آپ کا پہلے پڑھائی سے پہلے کا تجربہ، اور اب تک کا تجربہ ماشاءاللہ 50 سال سے اوپر کا تجربہ بن رہا ہے. اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے سر ریحان کی اس میسج کو سمجھا
اور پھر اس کو فالو کیا, اور آج آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان باقی سب عام لوگوں سے مختلف ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آپ انگلش بول کے باہر والے ملکوں, آپ نے لوگوں کے ٹرینڈ چینج کر دیں. وہ کہتے ہو کہ پاکستان میں تو مزدور کام کرتے ہیں, بھائی انگلش تو بولنی نہیں آتی, لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہوں گے تو واہ, وہ تو حیران ہو جاتے ہوں گے, وہ تو دے آر جسٹ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ تو ایک صدمے میں چلے جاتے ہوں گے, کیا بات ہے, پالشر اور پھر اتنی اچھی کمیونیکیشن. تو یہ بتائیے کہ اگر آپ پالشر نہ بنتے تو پھر کیا بنتے؟ ہاں بس یہ اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میں نے پالشر ہی بننا تھا. اس لیے اب مجھے ایک دن لڑکے کچھ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی ریئلائز کرتا ہوں کہ کچھ تو وجہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں, اور امیزنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس اسی فیلڈ میں مجھ سے کام لینا چاہ رہا تھا. کچھ میرا بھی بچپن سے کچھ بزنس مائنڈ کا وہ تھا سیٹ اپ, جاب کا تو وہ تھا ہی نہیں کوئی خاص. لیکن اگر اس فیلڈ میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسی فیلڈ کے لیے مجھے بنایا. میں پولیس میں ہوتا تو میں اتنا کامیاب نہ ہوتا, میں آرمی میں ہوتا میں بھی نہ ہوتا, بینکنگ میں ہوتا تو نہ ہوتا. اور بھی ہزاروں سیکٹر ہیں, کوئی ایک سیکٹر تو ہے نہیں. 42 سیکٹر تو گورنمنٹ کے ہیں صوبائی لیول پر, اتنے 42 ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں. صوبے میں 42 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, تو 42 میں میرے خیال ہے میں بھی ایڈجسٹ ہو بھی جاتا, لیکن وہ پھر جاب ہی رہنی تھی. یہ نہیں ہے کہ میں وہاں کامیاب نہ ہوتا. میں کل پرسوں دوست کے ساتھ آ رہا تھا, میں نے کہا یار مجھے اللہ ایسی بنا دیتا نا. میں وہ چیزیں دیکھ رہا تھا, انکروچمنٹ, تجاوزات, اور سڑکوں پر وہ کوڑا پڑا ہوا تھا, اور میں نے کہا یہ میں ایک دن جس طرف نکل پڑتا تھا نا ان کی خیر نہیں ہونی تھی. یہ جو انہوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں, میں نے فائن کرنا تھا ان سب کو. اور یہ پیٹرول پمپوں پہ جو یہ سارا فیول صحیح نہیں دے رہے, ان کو میں نے فائن کرنے تھے, وہ کوئی سیل کر دینا تھا چیزوں کو. میں نے پھر کوئی رعایت نہیں کرنی تھی, اس کا خمیازہ میں نے کہا مجھے جو بھی بھگتنا پڑتا مجھ میں یہ بھی مصیبت ہے. میں وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا, مطلب چیز مطلب وہ لیگل ہو اور ٹھیک ہو. ڈرتا نہیں ہوں کسی سے بالکل بھی, تو یہ نہیں کرتا کہ چھوڑو ہمیں کیا لینا دینا, اپنی ڈیوٹی کرو اور سیلری لو اور نکل جاؤ. میں نے کہا یہ میں جس فیلڈ میں بھی جاتا اس کو میں ٹھیک کر دیتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ اپرچونٹی دے دیتا نا, اے سی یا ڈی سی وغیرہ بنا دیتا, تو میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کو یا تحصیل کو ٹھیک کر دینا تھا. ان کو پتہ چل جانا تھا کہ کوئی ایسی آیا ہے, اور وہ پورا ٹریفک فلو اور یہ ساری چیزیں اور یہ ساری پرائس لسٹیں. اور میں نے ایک ہوتا ہے بلدیہ سے یہ رجسٹرڈ کروانے ہوتے ہیں مکان وغیرہ اور ان کے نقشے. میں نے کہا میں نے دروازہ نوک کر کے ان سے پوچھنا تھا کیا آپ نے اپنا مکان یہ بلدیہ سے منظور کروایا ہے. میں نے کہا میں نے اس قسم کی جاب کرنی تھی. تو میں نے کہا اگر انہوں نے نہ کروایا ہوتا تو میں نے فوراً کہنا تھا کہ جاؤ بلدیہ سے اس کو رجسٹر کراؤ, ورنہ ہم اسے گرا دیں گے. تو یہ ہے کہ جو بھی کام کروں تو آپ اپنے کام کے اے سی ہیں, آپ اپنے کام کے اے سی ہیں ماشاءاللہ, اتنے پرفیکٹ. جی نہیں, میں تو ویسے بات کر رہا تھا. ایک یہ ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ بندہ شاید کسی دوسری فیلڈ میں جائے تو کامیاب نہ ہو. میں نے یہ بھی اپنی پاورز اور اپنی صلاحیتوں کو ریئلائز کیا ہے کہ اگر مجھے کسی بھی فیلڈ میں چھوڑ دیا جائے تو میں اس میں کام کر لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حالانکہ میں ایک پالشر ہوں, اگر آپ مجھے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دے دیں, اسکولنگ دے دیں, تو میں امید کرتا ہوں میں اتنا اچھا پڑھا دوں گا کہ جتنا وہ ٹیچرز نہ پڑھاتے ہوں گے. بس یہ ہے کہ میں کر لیتا ہوں, بس مجھ میں صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں, بس یہ ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا, لیکن پھر میرا وہ ٹریک ہٹ جانا تھا. یہاں میں نے کہیں اور جانا ہے جہاں سے وہ مجھے کوئی کام لینا چاہ رہا. ہاں ایک یہ میری منزل نہیں ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں, ابھی میں نے بہت کام کرنے ہیں. میں پاکستان کی پہلی فلور پالشنگ کمپنی بنانا چاہتا ہوں, اسے ویسٹرن سٹینڈرڈ پہ لانا چاہتا ہوں, جو ان کے سٹینڈرڈ ہیں کام کرنے کے, وہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. سون بڑی لمبی میری وہ گولز ہیں جو میں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو میں رکتا نہیں ہوں, کہ یہ بھی مجھے ہے کہ ایک کہیں پہنچ کے وہاں رکتا نہیں ہوں, میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ابھی بہت آگے جانا ہے, بڑے بڑے کام کرنے ہیں. کمپنی بناؤں گا پہلے پاکستان میں, پھر کہیں شاید باہر میں بھی ہوگی. اور ایک مجھے ہوٹلنگ کا شوق ہے, ایک میں ہوٹل بھی بناؤں گا انشاءاللہ. اور اس میں مجھے شوق صرف یہ ہے کہ عوام کو
میں ہیلدی فوڈ پرووائڈ کروں. اس میں جو مرشد قاضی مسعود ہے ان کا میں نے بعد میں دیکھا ہے، لیکن وہ بچپن سے وہ میرا آئیڈیا تھا. جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا اس نے میرا آئیڈیا کیسے چوری کر لیا. تو میں سوچتا ہوتا تھا جب میں چھوٹا ہوتا تھا کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا بنائیں گے، دیسی گھی میں بناؤں گا، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالوں گا، عوام کو ایک ہیلدی کوئی ایسا پوائنٹ بناؤں گا کہ ہیلدی فوڈ اتنی انرجیٹک اور وٹامن سے بھرپور خوراک دوں کہ کھانا کھا کے بیمار نہ ہو اور مزہ آئے. میں پیسے کے لیے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کہا کوئی ایسی فیسلٹی ہو. پیسہ تو آٹو آئے گا، پیسہ تو آتا ہی آتا ہے، پیسے نے تو آنا ہی آنا ہے. لیکن میری انٹینشن جو تھی کہ عوام کو ہیلدی کھانا کے لیے. اب میں نے پاکستان کے کافی سارے شہر گھوم لیے. اب میں جہاں کہیں ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں میرے معدے میں جلن ہو جاتی ہے، انکمفرٹ سا لگتا ہے. گھر کھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پتہ نہیں وہ مسالے زیادہ ڈال دیتے ہیں کیا کریں. میں کہتا ہوں کوئی ایسی نیچرل سی فوڈ ہو، آرگینک سی چیزیں ہوں جو کھائے تو میدے کو ڈسٹرب نہ کرے اور اتنا ہیلدی ہو کہ وہ اس کا کوئی بینیفٹ ہو ہیلتھ کو. تو ایسا مزے والے ہاں وہ میرا ایک آئیڈیا بس. انشاءاللہ. ویسے مرشد قاضی صاحب تو بہت دیر سے آپ کے بچپن کے آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں اور اب تو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. جی جی. اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کا انشاءاللہ بہت جلد ایک پلان ہے کہ وہ پاکستان میں اس کی 2 برانچز شروع کرنے والے ہیں. جی مجھے پتا ہے. ایک ناردرن سائڈ پہ اور ایک ساؤتھ سائڈ پہ. جی یو آر اے فالوور سر. انشاءاللہ ان کو بھی کسی دن جو ہے وہ لے کر آئیں گے اسی پلیٹ فارم پہ. بہت کچھ سیکھنے والا ہے ان سے بھی ہمیں، کیونکہ وہ بہت ٹیلنٹڈ اور بہت جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہے. لیکن کاشف صاحب امپریس ہو گئی، انسپائر ہو گئی. میں مطلب آپ کو جانتی تھی، آپ کے کام کو جانتی تھی کہ آپ مختلف ہیں، آپ الگ ہیں، آپ باقیوں سے الگ ہیں. لیکن آج جان کر اور آپ کی اسٹرگل اور پھر جس طرح آپ نے سر ریحان اللہ والا کو چھوٹے بچے کی طرح فالو کیا، جس سایہ فالو کرتے، انہوں نے بولا جی گروپ بنایا، آپ نے گروپ بنایا، انہوں نے بولا پیج بنایا، آپ نے پیج بنایا. تو کس طرح آپ نے اپنے استاد کا کہنا مانا اور آج آپ ماشاءاللہ کہاں ہیں. تو 5 سال اچھا ایم کیا ہے؟ ایک تو بتا دیا ہوٹل بنانا ہے. دوسرا کیا کبھی کوشش کی اپنے جیسے بہت سارے کاشف بنا دوں تاکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں پاکستان کے کاشف چھا جائیں؟ بالکل یہ ہے کہ اپنا ریپلیکا ہو کہ تاکہ میرا کام جو ہے وہ اس کا ایک تو ہے کہ وہ یوٹیوب پہ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں ہینڈز آن ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. میں نے کافی سارا لوگوں کو کہا ہے کہ مجھ سے سیکھیں. لوگ سیکھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان کو مصیبت. پڑھے لکھے لوگ تو اس فیلڈ میں آنے نہیں چاہتے. اور جو چلو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو ان پڑھ ہی ہوتے ہیں لوگ، تو میں کہتا ہوں چلو ان پڑھ بھی سیکھ لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن عجیب ذہنیت ہے ہماری قوم کی. وہ کہتے ہیں ہمیں دہاڑی مل جائے، ہمیں کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جتنی ٹیکنیک، میں یہ نہیں کہتا میں کو بہت بڑا ماسٹر ہوں، میں کو بہت بڑا پاکستانی فلور پالش ٹاپ کلاس ہوں. میں وہ ایسا کوئی کلیم نہیں کرتا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو میرے سے بڑے لوگ ہی ہوں گے. 24 کروڑ آبادی کا ملک ہے. تو کتنے پالشر ہیں؟ کوئی 250-300 تو میری لسٹ میں آ چکے ہیں پاکستانی. تو وہ متاثر ہیں. پتہ نہیں اور بھی کتنا. ابھی کچھ لوگ تو یہ ڈیجیٹل چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے. یہ خاص طور پہ یہ اس فیلڈ کے تو لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ واٹس ایپ وغیرہ پہ اور نہ ایسے فون ہوتے ہیں ان کے پاس، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے ان چیزوں کی. اب یہ بھی ہمیں سکھانا پڑتا ہے، ان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا وہ کہتے ہیں فیس بک پہ ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن ابھی کچھ چلو آ رہے ہیں لوگ. ہاں ریپلیکا بناؤں گا، لیکن میں کرتا ہوں تو سیکھتا ہی کوئی نہیں. بس چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، دہاڑیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. نہیں جو ہم وہ رزلٹ دینا چاہ رہے تو وہ کہتے ہیں بس ایسے ایسے کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ان کو کون سا پتہ چلنا ہے. کہ نہیں یہ چیز نہیں پتہ چلے یا نہ چلے، کام تو مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ کرنا ہے نا ہم نے. تو وہ اگنور کرتے ہیں ان چیزوں کو. جو مالک یا جو کر رہا ہے وہ تو سمجھتا ہے میں نے کرنا ہے.
لیکن جو سیکنڈ پرسن ہے وہ اس کو اس سینس میں نہیں لے رہا ہوتا, پتہ نہیں کیا ہے مصیبت. کام چور بھی ہوتے ہیں, محبت نہیں کرتے اپنے کام سے, یہ مسئلہ بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ چلو میں کہتا ہوں اچھے پالشر بن جاؤ تو تمہارے فائدہ ہوگا, اچھی انکم آئے گی, نام ہوگا. ہاں یہ ہو چکا ہے کافی حد تک, چلو بڑا اچھا لگتا ہے کہ تقریباً 10-15 لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ آپ کے یوٹیوب ویڈیوز سے ہم نے کام سیکھا, جا کے مشین لی اور آپ ہمارے استاد ہیں, ہمارا روزگار چل پڑا. وہ دن میرے لیے بڑے خوشی کے دن تھے. اور جب مجھے ایسا کوئی میسج ملتا ہے نا, میں کہتا ہوں یار میں سکسیسفل ہو گیا ہوں, چلو 10-12 بندے تو سیکھ گئے نا, اور ڈیجیٹلی سیکھ گئے, مطلب ان کا روزگار کا میں وسیلہ بنا کہ انہوں نے میرے ویڈیوز سے کام سیکھ لیا اور اپنی مشینیں لے کے اپنا کام شروع کر لیا. تو جو ٹریڈیشنل وے ہے, اب ایک یہ بھی ایک پاکستانی کو مصیبت ہے کہ چلو میں تو سکھانے کے لیے تیار ہوں, کوئی سیکھنے والا ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں 15 دن میں سکھا دوں گا کام. اچھا, جو ہر فیلڈ میں ہوتے ہوں گے ایسے لوگ, وہ سکھاتے نہیں ہیں 3-3 4-4 سال. وہ آپ کو صفائی پہ لگائے رکھیں گے, وہ وائپر پہ لگائے رکھیں گے, وہ مشین میں پانی ڈلوائے رکھیں گے, وہ آپ کو ابرازیو کے نام نہیں بتائیں گے, وہ سکھائیں گے نہیں مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. اور اس کا وہ اس کو دیتے کچھ نہیں ہے پر ڈے وہ 100-200 روپیہ خرچہ دیں گے, میں بھی وہ بھی نہیں دیتے ہوتے. تو پہلے وہ ہیلپنگ پہ آپ کو رکھیں گے ایز اے ہیلپر, 2-3 سال وہ آپ کو اتنا ٹائم کوئی نکالتا نہیں ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے سکھا نہیں رہا وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایک یہ مصیبت ہے کہ یہ لوگ سکھاتے نہیں ہیں. میں نے اس لیے بھی بنا دیا, میں نے کہا یار یہ ہماری فیلڈ میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ سکھاتے نہیں ہیں, چلو وہاں سے کوئی ڈیجیٹلی سیکھ کے تو کوئی بن جائے ایزیلی. اور میں تو ویسے بھی ایگری ہوں, میں تو ہر ٹائم ویلکم کرتا ہوں, کوئی سیکھتا ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ یار اس کو چلائے رکھو نہ سکھاؤ. مجھے اچھا لگتا ہے, میں سکھاتا ہوں. میں تو بلکہ ایک آپ یہ کر دوں گا کہ کوئی بہت سیکھے تو پہلے میں کیا اسائنمنٹ دے دوں گا کہ یہ میرا ویڈیو ہے آدھے گھنٹے کا, اس میں میں نے پورا A to Z آپ یہ پہلے کورس کر کے آؤ, یہ سیکھ کے آؤ, تو پھر میں آپ کو ہینڈز آن پریکٹیکلی بھی سکھا دوں گا. پہلے وہ میرا ایک آدھے گھنٹے کا ویڈیو دیکھ کے آؤ, اس کو ویڈیو میں دے دوں گا. ہاں ٹرو, دیٹس اے ویری گریٹ آئیڈیا. تو ٹھیک ہے کاشف صاحب, ایک تو آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, دوسرا آپ نے جو ہے وہ ایک پرومس کیا ہم سے کہ ہم اپنے بہت سارے کاشف بنائیں گے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ اسی طرح کوشش کرتے رہیے, اسی طرح ہارڈ ورک کرتے رہیے. I never forget this session, میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی آپ کے ساتھ یہ سیشن, اور آپ نے جو اپنے ساتھ تھینک یو. ایکسپیرینس شیئر کیا. اچھا تو یہ دیکھیں, یہ ایک اور کاشف آ گئے جی, کاشف جیسے جی. کاشف صاحب آپ کو ہم بعد میں جو ہے وہ ان باکس میں ڈیٹیل بتائیں گے, آپ اسی لنک اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اویلیبل رہیے گا. سر آپ سے اس وقت اجازت چاہیں گے, اس وقت آپ کو میں بیک اسٹیج بھیج رہی ہوں, آپ کہیں جائیے گا مت, میں آپ سے جو ہے وہ آفٹر دا لائیو سیشن ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں ابھی لائیو سیشن کو اینڈ کرتی ہوں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کاشف صاحب. تھینک یو جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. Okay, thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. اور جو بھی کاشف صاحب کے گروپ میں ایڈ ہو کر سیکھنا چاہتے ہیں یہ اسکل, یہ سکھانا چاہتے ہیں, یا اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, تو پلیز وہ آفٹر the 5 minute اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اویلیبل رہیے. آپ کو کچھ لنکس پرووائڈ کیے جائیں گے جو آپ کو آگے سکھانے کے لیے ہیلپ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.